बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं मिस नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। हमारे साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुल आराफ और सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157, वहाँ तक हमने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ली थी। उससे आगे आप शुरू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहन्नास, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, बेशक मैं अल्लाह का रसूल तुम सब की तरफ हूँ। वो अल्लाह अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, कि जिसकी मलकियत यानी जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है, अल्लाह की ज़ात के लिए। ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत, नहीं माबूद मगर वो ज़िंदा करता है और वो मारता है। अब आयत के इस हिस्से में एक तो ये हमें बता दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत है ये ख़ास ज़माने और ख़ास कौम के लिए नहीं है, बल्कि सब इंसानों की तरफ आपको रसूल बनाकर भेजा गया। यानी वो अरब है, वो गैर अरब है, वो उस वक्त के लोग हैं या बाद में आने वाले हैं क़यामत तक। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ज़माना और क़यामत ये ऐसे आपस में मिले हुए हैं, यानी अब इसमें कोई और आने वाला नहीं है। ये तो यहाँ पर इसी बात को बयान फरमाया कि सब की तरफ मुझे रसूल बनाकर अल्लाह ने भेज दिया। और फिर आगे फरमाया फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह पाक फरमाता है कि ईमान लाओ अल्लाह पे और उसके रसूल पर, जो रसूल नबी उम्मी, अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमाती, जो अल्लाह पे ईमान लाता है और उसके कलिमात पे, जो अल्लाह के अहकाम हैं उन पे ईमान लाता है। वत्तबिऊहु, और उसकी पैरवी करो, यानी रसूलुल्लाह की पैरवी करो। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। सही। वानी साहब, आपने गुफ्तगू में इस चीज़ का ज़िक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए। हमारे यहाँ एक डिबेट जनरेट होती है, जी रसूलुल्लाह तमाम मखलूक़ात के रसूल हैं या सिर्फ़ इंसानों के रसूल हैं? जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मखलूक़ात हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात की तरफ रसूल बना के भेजे गए हैं? जिनके पास अक्ल है उनकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, यानी जो ज़विल उकूल है। ज़विल उकूल दो ही मखलूक हैं, एक इंसान है और एक जिन है। इन दोनों की तरफ आपको रसूल बनाकर भेजा गया। कुरान मजीद ने इन दोनों का ज़िक्र भी मुख्तलिफ़ मकामात पर किया है। ये जो यहाँ पर अन्नास फरमाया, लोगो, ये एक ख़ास पैराए में और ख़ास मैसेज होता है कि आप बशर थे और इसी बशरियत की बुनियाद पर फिर अरब के लोग हैं, तो कुरान की आयत का एक अपना पस मंज़र भी होता है। यानी जहाँ पर जिस कौम से गुफ्तगू की जा रही है, बात की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि तुम सब की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनकर आए हैं। सही। ये रसूल उम्मी, ये जो लफ्ज़ उम्मी है, इसको आप बयान कीजिएगा कि ये इसका क्या मतलब है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं आज के दौर में, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ़ तशरीहात हैं, मुख्तलिफ़ इसके माना बयान किए जाते हैं और उसके ऊपर हमारे यहाँ इख्तलाफ भी बहुत ज़्यादा है। आप इससे क्या मुराद लेते हैं? देखिए, 3 माना इसके लिए गए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। उम्मी से मुराद ये है कि आपने जो भी सीखा वो बराह रास्त अल्लाह से, यानी वही इलाही से आपने सीखा, अल्लाह ने आपको इल्म अता किया। दुनिया में आपका कोई उस्ताद, कोई मुअल्लिम इंसान नहीं है आपका। सही। एक तो ये इसका माना लिया जाता है। दूसरा ये है कि मक्कतुल मुकर्रमा को उम्मुल कुरा कहा जाता है, यानी बस्तियों की माँ या बस्तियों की बुनियाद या मरकज़। इस हवाले से भी कि रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ मक्का से था, आपको मक्की कहा गया, आपको उम्मी कहा गया। तीसरा जो इसका मतलब लिया जाता है उम्मी का, वो ये है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, यानी बनु इस्माइल,
وہ حضرت اسماعیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو زمانہ گزرا، اس میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی کتاب نہیں اتاری گئی. تو یہ وہ عرصہ ہے. تو امی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کتاب والے نہیں ہیں، جن کی طرف کوئی رسول نبی نہیں آیا، تو ان کو امی. آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک امتیازی وصف ہے جو قرآن پاک اہل مکہ کا بیان کرتا ہے کہ یہ امی ہے. لغوی معنی میں یہ لفظ قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، لغوی معنی میں. لیکن اصطلاحی معنی جب ہم اس کا دیکھتے ہیں تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے ایک امتیاز، ایک وصف اللہ نے ان لوگوں کا بیان کیا کہ ان کی طرف کوئی رسول اور نبی اس طریقے سے دھڑا دھڑ یعنی بڑی تعداد میں نہیں آئے ایک دوسرے کے بعد کہ جس طرح بنی اسرائیل میں آئے. تو بنی اسرائیل بنو اسماعیل کو عرب کے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ امی ہیں، یعنی وہ توہین اور تحقیر کے انداز میں کہتے تھے. لیکن قرآن پاک نے اس کو ایک وصف کے طور پر بیان کیا کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف کوئی کتاب اور کوئی رسول نہیں آیا. بنی حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسماعیل کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور امی سے یہ بھی تو یعنی اس کا ہم لے سکتے ہیں کہ آپ وسلم چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں اگر جانتے تھے تو یہ جو کتاب ان پہ نازل ہوئی ہے اس میں ان کا اپنا کوئی نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جی اسی معنی میں ہم لیتے ہیں نا، جو میں نے پہلے معنی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہ جیسے ماں والے آپ کہہ لیجیے، امی سے مراد ماں والا. اچھا، یہاں یعنی پہ اس طرح کہ جیسے آپ دنیا میں انسان آتا ہے تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں امی تھے، اور جو علم تھا، جو حکمت تھی، جو کچھ بھی عطا کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا. جیسے میڈم نے بات کی، ہم بھی اپنی جو کتب ہیں، نصاب ہے، اس کے اندر یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. پھر تو ایک ذہن میں یہ بھی اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب رسول کو قرآن کریم لکھوایا کرتے تھے تو پھر جب آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو وہ کیسے اتھینٹیکیشن اس کی ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ مطلب یہ ایک ذہن میں چیز پیدا ہو سکتی ہے. دیکھیے میں نے پہلے اس کا جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم اور تعلیم اور جو کچھ بھی ملا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا. تو پھر ہم یہ تو نہ کہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے. باقی دیکھیے ایک غیر نبی جس ذرائع اور وسائل سے علم حاصل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تعلیم دی گئی. یہ ایک معنی میں نے آپ کو بیان کیا کہ امی سے یہ معنی مفہوم مراد لیا گیا. ہمارے ہاں علماء نے یہ بھی لیا ہے. باقی دیکھیے قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اور قرآن مجید صرف لکھنے کا محتاج نہیں تھا، قرآن مجید تو عملاً نافذ کر دیا گیا نا. صبح و شام، دوپہر، نماز، تہجد، ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لوگ لکھ رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. تو لہٰذا صرف یہاں تک بات نہیں رہ جاتی کہ بھئی قرآن لکھوایا یا نہیں لکھوایا، اگر لکھوایا تو خدا نخواستہ کیا ہو گیا. تو یہ بات جو ان سی ہے، اور اس پر بھی علماء نے بہت کام کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو لکھنے کا طریقہ کار تھا وہ کیا تھا، اور کس طریقے سے ان لوگوں کے ہاں اس کا رواج بھی موجود تھا کہ وہ لکھتے تھے اور باقاعدہ طور پر ان کو سمجھ تھی اس بات کی. صحیح. جی اب اس سے آگے جو فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے. یعنی ایک گروہ کا ذکر کیا، یعنی بڑی تعداد کے لوگ نہیں ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، امت ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حق کے مطابق رہنمائی بھی کرتے ہیں اور یہ انصاف بھی کرتے ہیں. یہ یہاں پہ ذکر ہو گیا گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو اکثریت تھی وہ اسی طرح کی تھی جسے ہم کہتے ہیں لائی لگ قسم کی تھی، نافرمانوں کی اس طرح دیکھا بس اسی طرف چل پڑے. اور نافرمان بھی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. ان کا جو یہ سفر ہے، یہ جو اسفار ہیں، اگر ان میں دیکھیں تو یہ بڑے یعنی بھیانک قسم کے جرائم میں مبتلا ہو گئے. یعنی کہیں پر ایسی قوم سے ملے کہ جو جہاں پہ بدکاری تھی، آزادی تھی، تو وہاں پر بدکاری میں مبتلا ان کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ مل گئے. کہیں پر کوئی بدعنوانی تھی تو ان میں شامل ہو گئے. رجحان منفی باتوں کی طرف اور بے راہ روی کی طرف اور حد اعتدال سے تجاوز کرنے کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان تھا. تھوڑے سے لوگ تھے جسے قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جو رہنمائی بھی کرتے ہیں اور پھر جو ہدایت عدل کی اور انصاف کی بات بھی کرتے ہیں. جی جی. اب اس کے بعد دیکھیے
یہاں پر اثنتئی عشرہ 12 گھرانوں کی تقسیم کو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے. فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں الگ الگ ہم نے گروہ بنا دیا. اب یہ جو گروہ بنانا ہے یہ کوئی منفی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت کے تحت قبائل بن گئے، خاندان بن گئے، یہ گروہ بن گئے. اور پھر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، کہ جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا، اضرب بعصاک الحجر، کہ وہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور پھر اس کے بعد 12 چشمے پھوٹ نکلے وہاں سے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو ہر گروہ نے اپنا جو پانی پینے کا مقام تھا وہ انہوں نے معلوم کر لیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور پھر ہم نے ان پر من و سلوہ ہم نے اتارا. اور پھر کہا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ طیبات سے جو ہم نے تم کو عطا کیا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا. یہ اللہ پاک فرماتا ہے یعنی ہمارے ساتھ انہوں نے کیا زیادتی کرنی تھی، انہوں نے کیا ہمارا نقصان کرنا تھا. فرمایا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، جو آیت آپ نے ابھی پڑھی ہے جس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو 12 قبائل کے اندر تقسیم کر دیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قبائل میں تقسیم کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل، ایک سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں قبائل میں تقسیم کر دیا. آپ یہ بتائیے گا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ قبائل میں جو تقسیم کیا ہے یہ کیوں ہے، اور جو بیان کیا جا رہا ہے کہ شناخت کے لیے، شناخت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سارے انسان ہوتے مرد اور عورت تو صحیح نہ ہوتا معاملہ. جو یہ تقسیم ہے نا، ایک تو سماجی ضرورت ہوتی ہے پیش نظر، اور دوسری بات جو تنوع ہوتا ہے نا، یہ تنوع بھی ایک حکمت کے تحت سوسائٹی میں، سماج میں اور کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے. اگر یہ تنوع نہ ہو نا، یکسانیت جو ہے یہ کبھی بھی انسان کے لیے مسائل کو حل کرنے کا باعث نہیں بنتی. تنوع ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان مسائل کو مختلف رخ سے، مختلف پہلوؤں سے اور مختلف آسپیکٹ سے دیکھتا اور ان کو حل کرتا ہے. یعنی اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کائنات میں کتنا تنوع، ورائٹی کائنات میں پائی جاتی ہے. انسانوں میں بھی اسی طرح کی ورائٹی ہے ہر چیز کے اندر. آپ انسان کو دیکھ لیجئے، اس کا مزاج، اس کی طبیعت ہر لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، اس کی جسمانی طاقت مختلف ہوتی ہے، اس کی ذہنی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تنوع میں ہیں. تو لہٰذا یہ تنوع اس لیے ہے کہ انسان اپنے مسائل، جو گوناگوں مسائل ہوتے ہیں اور مختلف مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھے. یعنی ایک مسئلہ ہے، مثال کے طور پر میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں. بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ میں آپ سے تعاون لیتا ہوں، آپ مجھ سے تعاون لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے تعاون کر کے آگے بڑھتے ہیں. تو اسی طریقے سے معاشرے چلا کرتے ہیں. تو قرآن پاک نے اسی پس منظر میں اسی بات کو بیان کیا ہے. صحیح. تو ہمارے ہاں آج کل کاسٹ، ذات اور یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ذاتیں ہیں، یہ جو کاسٹ سسٹم ہے، یہ خدا کی طرف سے بنایا گیا ہے. دیکھیے، آپ کوئی بھی سسٹم بنا لیں، اس کی بنیاد انسانیت پر ہونی چاہیے. کوئی کسی کا حق نہ مارے. قرآن پاک نے جیسے بیان کر دیا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور جو معیار ہے خدا کے ہاں زیادہ عزت پانے کا وہ زیادہ تقویٰ ہے. یہ معیار ہے. آپ کچھ بھی بنا لیجئے. نہیں، یہ ذاتیں پھر انسان بناتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی، اس کا سیاسی پس منظر بھی ہوتا ہے، اس کا سماجی پس منظر بھی ہوتا ہے، اس کا علاقائی پس منظر بھی ہوتا ہے. اس پر اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا. آپ کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا قبیلہ کون سا ہے، آپ کا خاندان کون سا ہے، آپ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایک پوری تاریخ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ صدیوں پر محیط تاریخ ہوتی ہے. اس بنیاد پر ان چیزوں کی مخالفت کرنا یا ان کو ختم کرنے کی بات کرنا، یہ غیر فطری انداز ہوتا ہے.
اصل چیز یہ ہے کہ اسلام جو آپ کو ایک کامن اصول دیتا ہے، آپ ان اصولوں کو آپ اختیار کیجئے کہ جسے قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ یہ کاسٹ سسٹم کی شعیب صاحب نے بات کی، تو رشتے ناطے کرتے ہوئے آج کے دور میں تو کافی کم ہو گیا ہے اس کا طریقہ، لیکن پہلے تو بہت کہتے تھے برادری سے باہر رشتہ نہیں کرنا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہندوؤں میں تھا، انہوں نے تو یعنی کہ ان کی کیٹیگریز تھی، اوپر سے نیچے آتے تھے 1 2 3 کر کے، جبکہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو معیار قرار دیا ہے۔ تو لیکن امیر اور غریب، کیا ان دونوں کا ملاپ آپ کے حساب سے ٹھیک رہتا ہے؟ اگر ہم قبیلوں کو چلیں اس پہ اس کو کر لیتے ہیں، اپلائی کر لیتے ہیں، امیر کی کیٹیگری ہے، ایک قبیلہ امیر سمجھ لیں، ایک قبیلہ غریب ہے، کیا یہ امیر اور غریب کا ملاپ جو ان سے ہے رشتوں کے حوالے سے، شادیوں کے حوالے سے، یہ توازن کے ساتھ آگے چل سکتا ہے؟ پھر اس پر بھی اسلام کوئی آپ پر حکم لاگو نہیں کرتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ہر صورت میں غریب میں رشتہ کرنا ہے امیر کو، قرآن یہ نہیں کہتا۔ قرآن یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کی اگر یہ ذات ہے تو آپ نے ضرور دوسری ذات میں رشتہ کرنا ہے۔ اسلام جس بات کا آپ کو پابند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے ہمارے جو فقہا تھے وہ کتنے ذہین لوگ تھے اور کتنی گہرائی سے علم رکھنے والے تھے دین کا۔ انہوں نے کفات کا مسئلہ بیان کیا ہے، ایکویلٹی کا، کف کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اسی بنیاد پر ہی آپ دیکھ لیجئے، آپ یہ دیکھیے کہ رشتہ دیرپا کیسے ہوتا ہے، اس میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، جو ہرڈلز پیدا ہوتی ہیں، ان سے آپ بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، یہی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اپنوں میں ہی رشتہ کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بڑی پرابلمز ہیں، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کتنی دفعہ اپنی بہن سے رشتہ نہیں لیتے، بہن کو رشتہ نہیں دیتے، بھائی سے رشتہ نہیں لیتے، بھائی کو نہیں دیتے، اپنے خود خاندان میں ہم رشتہ نہیں کرتے، باہر ہم کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ یہ تو آپ خود فیصلہ کرتے ہیں نا حالات اور ماحول کے مطابق دیکھ کر کہ یہاں پر کیا بہتر رہے گا۔ کئی دفعہ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی جب آپ چلیں گے تو وہاں پر آپ اسی چیز کو مد نظر رکھیں گے۔ اسلام اس بات کا کوئی آپ کو پابند نہیں کرتا۔ امان صاحب، حضرت ہارون علیہ السلام کی سیرت جب ہم نے بیان کی تھی تو اس میں قرآن واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی کہ میں نے سختی ان کے اوپر اس لیے بہت زیادہ نہیں کی تاکہ یہ گروپس میں تقسیم نہ ہو جائیں، گروہ بندی نہ ہو جائے اور پھر آپس میں یہ لڑنے لگیں اور نفرت اور تعصب پیدا ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 12 قبیلوں کے اندر تقسیم کرنا تو ان کو خود یعنی 12 گروپس میں تقسیم کرنے کے مترادف ہو رہا ہے۔ اب ایک طرف حضرت ہارون علیہ السلام اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ 12 قبیلوں کے اندر تقسیم ہو رہے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا جو اس وقت حکیمانہ فیصلہ تھا وہ اس بنیاد پر تھا کہ ان کی شرپسندی اور ان کی منفی سوچ کو اگر ابھارا گیا تو جو ہماری محنت ہم نے 40-50 سالوں میں کر رکھی ہے وہ ساری محنت ہماری ضائع ہو جائے گی۔ ان کا فوکس اس پر تھا کہ حکمت کے تحت آپ نے خاموشی اختیار کی لیکن اصلاح آپ نے جاری رکھی اور اس حد تک جاری رکھی کہ جہاں تک اصلاح ہونی چاہیے تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اور جو جمع پونجی ہے یہ بکھر جائے گی تو آپ نے وہاں پر پھر حکیمانہ طریقہ آپ نے اختیار کیا۔ لیکن یہاں پر جو 12 قبیلوں میں بیان فرمایا گیا وہ اس لیے کہ یہ ایک ضرورت کے تحت تھے تاکہ ان کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ اپنے اپنے چشمے کا پتہ چل جائے کہ یہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے پانی پینا ہے۔ سورسز کے لیے ڈیوائیڈ کر دیا۔ اگر یعنی ایک ہی جگہ ہو یا ایک ہی چشمہ ہو یا ایک ہی، واضح بات ہے کہ وہاں پر پھر بھگدڑ مچتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے کوئی پیچھے ہوگا۔ تو ایک بڑی اچھی تقسیم کے ساتھ ان کو بتا دیا۔ تقسیم کوئی بذات خود بری چیز نہیں ہوتی اگر اس کی بنیاد فتنہ اور شر پر نہ ہو، فساد پر نہ ہو۔ اگر وہ تقسیم اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ جیسے آپ گروپ بندی کر کے کاموں کو تقسیم کر دیتے تو وہ تو خیر کا باعث ہی ہمیشہ معاشرے کے لیے بنا کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی امان صاحب اگلی آیت بتائیں گے۔ بلکہ اگر آپ کا سوال آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے بیچ میں، مطلب یہی بات میں کری تھی کہ سہولت اور آسانی ہے نا کہ سورسز جو ان سے ہیں وہ ڈویژن ان کی ہو جاتی ہے اور افراتفری اور وہ جو دشمنی کا ماحول ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے جو شادی کا مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ذات پات کا معاملہ ہوتا ہے، ہاں جی، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ امیر کے ساتھ غریب، امیر اگر لے کے جاتا ہے نا کسی غریب کا رشتہ اپنی پسند سے تو وہ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کسی طریقے سے کسی بچے نے صرف اپنے والدین کو زبردستی منوا لیا، کسی غریب بچی کا رشتہ لے لیا،
تو اس کے والدین اسے ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتے اور بچی بھی پھر مینٹلی اور ایموشنلی ہر طریقے سے سپریس ہوتی جاتی ہے. تو اس وقت یہ سمجھ آتی ہے کہ جیسے ایک مثال دیتی ہے کہ اونٹوں والوں سے وہی لاء لگاتے ہیں جن کے دروازے جو ان سے وہ ان کی بلند ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں. تو یہ چیز اس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ قبیلے. یہ آپ نے بہت اچھا مسئلہ بیان کیا ہے, اگر وقت ہے تو ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. پلیز. یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ میرے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں بچیوں کے اور جو اپنے سسرال سے تنگ ہوتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں, اس کی وجہ اکثر طور پر یہی ہوتی ہے کہ وہ مال دولت اور ان کی جو ایک لیوش لائف ہوتی ہے اس کو دیکھ کر وہ متاثر ہوتی ہیں اور امیر خاندان کے بچے سے شادی کر لیتے ہیں. جب وہ شادی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے, تو پھر جو اس کے نتائج کانسیکوینسز سامنے آتے ہیں وہ بڑے بھیانک ہوتے ہیں. میں نے ایسے بچیوں کو نفسیاتی مریض بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے, پریشانیوں میں بھی دیکھا ہے, تنہائی کی زندگی بھی کاٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ اب ان کو ساس ہے خاص طور پر وہ قبول نہیں کرتی, یا سسر ہیں, یا پورا سسرال ہے, دیور ہیں, جیٹھ ہیں, تو بڑے مسائل ان کے لیے اس حوالے سے پیدا ہوتے ہیں. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کیا کہ یہاں پر جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جذبات سے ہٹ کر یہ جو ایک محبت کا ایک بھوت سوار ہوتا ہے اس سے بالکل علیحدہ ہو کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز, اس کے نتائج کیا ہوں گے کہ جو ہمیں بھگتنے پڑیں گے. تو اگر یہ سب کچھ مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو پھر امید ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ پھر پیدا نہیں ہوں گی. بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب بہت شکریہ, آپ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. حج کے ایام آ رہے ہیں ہمارے سامنے اور ہمارے جو حاجی ہیں, ہمارے جو جنہوں نے حج کے لیے درخواست دی اور وہ پھر وہ ان کا سلیکٹ ہو گیا, پھر جا رہے ہیں. میرے خیال میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج کے ساتھ ان کا جذباتی لگاؤ یا اس کو عبادت تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا جو اصل فلسفہ ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اور ہمارے ہاں تو جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک خاص طرح کی تعلیم ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا ان چیزوں کے بارے میں. سوال بنیادی طور پہ میرا یہ ہے کہ حج کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ حج, آپ سمجھائیں کہ حج ہے کیا؟ بنیادی طور پر عبادات سے انسان کو جو سبق حاصل ہوتا ہے, جو اس کا فلسفہ ہے, جو اس کا مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ انسان پہ سب سے بڑا حق اس کے خدا کا ہے. بے شک. انسان کے پاس جو جان ہے, جو مال ہے, جو دولت ہے, جو کچھ بھی ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت, اس پہ سب سے زیادہ حق, سب سے بڑا حق صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہے کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر باقی لوگوں کا حق ہوتا ہے, جیسے والدین ہیں, بیوی بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کا حق پھر بعد میں ہوتا ہے. یہ شعور اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے ان عبادات کے ذریعے سے. یعنی آپ نماز دیکھ لیجئے, مصروفیات ہیں, کاروبار ہے, کچھ ہے, آپ اس کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. بالکل. اسی طرح آپ روزہ رکھتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے جسم کی زکوٰۃ دیتے ہیں. بالکل صحیح. آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ میں سب سے بڑا حق اللہ کا ہے, اللہ نے حکم دیا, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. اسی طرح حج ہے, آپ یوں سمجھیے کہ عبادت کا جو کمال اور عروج ہے, معراج ہے, وہ ہمیں حج میں نظر آتا ہے. اس میں مالی طور پر بھی قربانی اس کے اندر موجود ہے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ ایک بدنی عبادت بھی ہے کہ آپ سفر کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جو صورتحال ہوتی ہے کہ آپ احرام باندھ کر, اور یہ احرام گویا کہ ایک کفن کی طرح ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح انسان نے حاضر ہونا ہے. پھر آپ وہاں پر دیکھیے جو حشر قائم ہوتا ہے عرفات میں, میدان عرفات میں سارے انسان, چاہے وہ امیر ہیں, غریب ہیں, کوئی وزیر ہے, کوئی مشیر ہے, کوئی بادشاہ ہے, ایک ہی لباس, کوئی بھی ہو, صرف ایک ہی لباس میں ایک ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے اور اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں, اللہ کو آواز دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر. تو یہ پورا جو نقشہ بنتا ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا حق اس ذات کا ہے کہ جو باقی ہے, جو قائم ہے, جو دائم ہے. اور انسان اس دنیا میں آیا تو عارضی اور فنا کا اس کا سفر ہے, اور جو کچھ رب کی طرف سے دیا گیا یہ سب کچھ اس نے واپس لے لینا ہے, اور انسان نے ایک دن آنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ ہے حج اصل میں. صحیح صحیح. اور صاحب یہ بتائیے گا کہ بقیہ عبادات کی طرح حج کی بھی ایک تاریخ ہے, جیسے نماز کی ہم تاریخ دیکھتے ہیں کہ
جو سابقہ رسول تھے ان کی شریعتوں کے اندر بھی نماز کو، پھر روزے کو قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ جیسے تم پہ فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے بھی اس کو ہم نے ضروری قرار دیا تھا۔ آپ بتائیے گا کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی شریعتوں میں بھی یہ حج ضروری تھا، اور کوئی طریقہ کار ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ پرفارم کرتے تھے؟ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور دیگر کتب میں بھی اس کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا جو تعمیر کیا گیا لوگوں کے لیے، اور یہ گھر وہ ہے کہ جو بکہ میں بنایا گیا۔ یہ بکہ پرانا نام ہے مکہ کا، اور یہودیوں نے کوشش کی اس بکہ کو بکا بنا دیں، یعنی رونے والا شہر، چینج کر دیا، چینج کرنے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح بیت ایل کا لفظ بھی ہمیں ملتا ہے تورات میں، یہ اصل میں بیت ایل، ایل سے مراد اللہ ہے، اور بیت ایل یعنی بیت اللہ۔ اور جو بیت المقدس ہے یہ تو بہت بعد میں پھر تعمیر ہوا، بنائیے۔ تو اس لیے سب سے پہلا گھر اللہ کا جو بنا عبادت خانہ وہ یہی بیت اللہ بنا۔ قرآن پاک ہمیں اسی بارے میں بتاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ یہ جد امجد ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم سے اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، پھر اس کے بعد جو سلسلہ نبوت و رسالت سارا چلتا ہے، اور یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو گھر ہے بنیادی طور پر یہ سب کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ کعبہ جو خدا کا گھر ہے وہ مکہ کے اندر تعمیر ہوا، جو آج کل ہم نام شہر کا لیتے ہیں، یہ جزیرہ نما عرب کے اندر ہی کیوں بنایا گیا؟ یہ صرف اللہ رب العزت کا حکم تھا، یا اس کی کوئی معاشرتی یا آپ کہہ لیں کہ سیاسی یا سفارتی جغرافیائی اس کی بھی اہمیت بھی تھی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے وہ فلسطین اس طرف حضرت اسحاق، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا، اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو جدا جدا علاقوں میں آباد فرمایا تھا۔ صحیح ہے، لیکن بہت سے لوگ، اصل میں میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت سے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں جغرافیائی جو اس کی اہمیت ہے اس کو، کہ یہ چونکہ دنیا کے سینٹر میں ہے، میپ ہمارا ٹھیک نہیں بنا، ہمارے ہاں جو میپ ہے وہ غلط ہے، اصل میں لوگ مسلمانوں کو سائڈ پہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ درمیان میں ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے یا سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر اس کی بھی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ دیکھیے ام القریٰ جو مکہ کو کہا گیا وہ اسی بنیاد پر ہی کہا گیا کہ شہروں کا مرکز، بنیاد۔ اس حوالے سے سیرت نگاروں نے، مورخین نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو بات بیان کی وہ قرآن مجید سے اور جو اسلامی مستند ذرائع کہہ لوں اس سے ہمیں یہی معلوم ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو حج اس وقت مسلمان کر رہے ہیں، جو بھی طریقے ہیں حج کے ارکان ہیں، تو اس سے قبل جو اسلام سے قبل لوگ حج کرتے تھے، ہاں جی، ان کے یہاں بھی یہی تمام طریقے تھے یا کچھ فرق تھے حج کے پرفارمنس؟ طریقہ کار عبادت کا یہی موجود رہا ہے، یعنی نماز دیکھیے، نماز بھی اسی طریقے سے موجود تھی، روزہ بھی اسی طریقے سے موجود تھا، تعداد کی کمی بیشی یہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ جو عبادات ہیں یہ پہلی امتوں میں اسی طرح سے رائج تھی اور اسی طریقے سے ہی چلتی تھی۔ لیکن یہ جو برہنہ حج کرتے تھے اس میں ان کی کیا حکمت تھی؟ کہ ایسی بہت سی ان میں توہمات آپ کہہ لیجیے یا بدعقیدگی آپ کہہ لیجیے ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ جب اللہ کے حکم سے، اللہ کے دین سے انسان ہٹتا ہے تو پھر جو بھی انسان کا خیال ہوتا ہے، جو انسان گھڑتا ہے، جو بناتا ہے، افتراء کرتا ہے، وہ پھر اسی طریقے سے ہی چیزیں وجود میں آتی چلی جاتی ہیں، رسومات، بدعات، رواجات وجود میں آتے ہیں۔ ایک صرف یہ نہیں تھا، قرآن مجید نے اس کو بھی تو بیان کیا نا کہ حج جب کر کے آتے ہیں تو پھر اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہیں آتے، پھر گھر کے پچھلے بیک سائڈ سے دیوار پھلانگ کر گھر میں آئیں گے، بدل کے آئیں گے۔ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی ہم جب گئے تھے تو گناہ گار تھے، اور جب اب واپس آئیں تو گناہوں سے صاف ستھرے ہو کر آئیں، تو لہٰذا پھر ہم اس راستے کو کیوں راستہ ہی تبدیل کرنا جہاں سے ہم، حالانکہ اللہ نے اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ بھئی کوئی حکم تمہیں نہیں نازل کیا، کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ جب اللہ کی بتائی ہوئی راہ سے انسان بھٹکتا ہے نا تو پھر اسی طرح کی چیزیں وہ پھر گھڑتا چلا جاتا ہے، بناتا چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ بتائیے گا استطاعت کا جو لفظ ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ حج کی استطاعت ہونا، ہم سمجھتے ہیں حج کی استطاعت صرف پیسے کے ذریعے ہی ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے اور اب آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ جو استطاعت کا لفظ ہے یہ کس کس چیز کو یہ گہراؤ اس کا کر رہا ہے، یعنی یہ کس کس چیز، کون کون سی چیز اس کے اندر آتی ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ آخر اس نے حج پہ جانا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ حج کئی مہینوں پر مشتمل ہوتا تھا، سفر پر 6 مہینے، سال، 2 سال لگ جایا کرتے تھے، لوگ جاتے تھے۔ تو وہاں پر اب استطاعت کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پیچھے جو فیملی ہے، خاندان ہے، جس کی ذمہ داری قانونی اور شرعی طور پر ایک انسان کے سپرد ہے، ایک تو ان کے کھانے کا انتظام، یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ بھوکے بیچارے رہیں، فقر و فاقہ کا شکار ہوں، ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ تھا کہ آخر اس نے سفر کرنا ہے، اس سفر میں بھی اس کو کچھ ضرورت ہے، چاہیے اس کو زیادہ راہ چاہیے، وہ بھی معاملہ۔ پھر یہ بھی کہ امن کو بھی بیان کیا گیا استطاعت میں کہ آخر اس نے سفر کرنا ہے تو امن، سفر بھی محفوظ ہو، سفر بھی اس کا محفوظ ہو۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا جاتا تھا کہ جہاں وہ جا رہا ہے یا گزر کر کہیں جانا ہے، کوئی ظالم جابر حکمران بادشاہ ایسا نہ ہو کہ جو اس کی جان کا دشمن بنے، اس کے مال کا دشمن بنے۔ ایسی کچھ چیزیں اپنے حالات دیکھیے، آج اگر حالات بہتر ہوں گے تو کچھ شرائط کم ہو جائیں گے، حالات اگر بدتر ہوتے ہیں یا اس طرح زیادہ حالات مسائل نظر آتے ہیں تو واضح بات ہے کہ پھر اس کی شرائط زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اصل چیز استطاعت ہے کہ آرام اور سکون اور امن کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داریوں کو جو شرعی اور قانونی ان کو بہتر طریقے سے ادا بھی کرے اور پھر حج کا سفر بھی آرام سے کر کے واپس بھی آئے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، ہم حج پہ گفتگو کر رہے تھے، آپ نے استطاعت کی بات کی۔ اب استطاعت کے اندر ہمارے ہاں بہت زیادہ ویریشنز ہیں، مطلب کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس ایک بڑا پلاٹ ہے، بڑی اس کی قیمت ہے، کروڑوں میں اس کی قیمت ہے، اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، اچھا لباس ہے، مطلب ایک اچھی بہت آسودگی والی زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کے پاس پیسے بھی ہیں کہ وہ حج کر سکے، لیکن باقی ضروریات بھی ہیں، باقی اس کا کاروبار بھی ہے، معاملات بھی ہیں۔ اب وہ کاروبار چھوڑ کے جائے گا تو پھر پیچھے سے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اب اس صورت میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے حج کرنا ضروری ہے یا اس کے لیے پہلے اچھی گاڑی لینا یا مزید اچھا پلاٹ لینا ضروری ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو فرض ہے وہ فرض ہے، اور جو ایک آسائش ہے، سہولت ہے، وہ آسائش اور سہولت ہی ہے، اور ہمیشہ آسائش اور سہولت کو دوسرے نمبر پر رکھا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور اس کے پاس سونا پڑا ہوا ہے یا اس کے پاس گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لیکن کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ پہلے یہی کوشش کرے گا کہ میں اپنے کھانے کا انتظام کروں۔ جیسے میں نے ایک پروگرام میں یہ بیان کیا تھا کہ جب یہ 2nd ورلڈ وار شروع ہوئی تھی تو جو تباہی اور بربادی آئی تھی تو جرمنی کی یہ صورتحال تھی کہ لوگ سونا لے کر جاتے تھے روٹی لینے کے لیے کہ ہمیں بریڈ، کھانا نہیں ملتا تھا، لوگ سونا دے کر، گولڈ دے کر بریڈ لیتے تھے۔ تو واضح بات ہے کہ انسان کی ضرورت جو ان سے ہوتی ہے وہ بنیادی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو فرض ہوتا ہے انسان کی، جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ پہلے نمبر پر ہوتی ہے۔ یہ آسائشیں اور نعمتیں ہیں۔ جب انسان اتنا محتاج ہو جائے کہ وہ ضرورت کبھی محتاج ہو جائے، وہ بھی پوری نہ ہو رہی ہے، تو حج کا حکم ختم ہو جائے گا اس سے، کیونکہ اب وہ صاحب استطاعت نہیں رہا۔ اور جب وہ آسائش اور سہولت کے لیے پیسہ رکھتا ہے تو اب اس پر حج اس بنیاد پر فرض اور لازم ہوگا۔ اگر دوسری شرائط بھی ساتھ پوری ہو رہی ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تو واضح بات ہے کہ اب وہ پہلے حج کرے گا۔ اچھا ٹھیک۔ مولانا صاحب، آخری چیز میڈم آپ کی طرف پہ آتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں لوگ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، اب تو حج بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا پاکستانی جو ہے کرنسی کے مطابق، تو اب لوگ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، بیچارے ساری سے زندگی پیسے جمع کرتے ہیں، اور پھر جب آخری عمر کا حصہ ہوتا ہے تو وہ حج کرنے جاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے وہاں پہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال حج پہ بہت زیادہ اموات ہوئیں گرمی کی وجہ سے، انفراسٹرکچر کی وجہ سے، لوگوں کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی جسمانی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ بڑا رجحان ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا آخری عمر میں 60-65 سال کی عمر میں حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ لوگوں کا ذوق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ساری زندگی ہم حاضری نہیں دے سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، اللہ کا گھر نہیں دیکھا، تو وہ اپنی کمائی سے جوڑ کر آخری عمر میں حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے، ان کا ذوق ہے، ہم اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی لیکن ہم دیکھتے ہیں نا اموات بھی تو ہو رہی ہیں نا۔ دیکھیے اب اس پہ آپ غور کیجئے کہ کس ملک کے لوگ زیادہ
وہاں پر وفات پاتے ہیں یا ان کے ساتھ حادثات پیش ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک بہتر ٹریننگ کے ساتھ، تربیت کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھیجیں گے تو وہاں پر پھر اس طرح کے مسائل نہیں ہوگے۔ اور اگر آپ سعودی حکومت کو دیکھیں، وہ اپنی طرف سے آخری حد تک پورا انتظام بہت خوبصورت انتظام کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں، آپ دیکھ لیجئے جہاں پر 40-50 لاکھ لوگ اگر پہنچا ہوا ہوگا تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اگرچہ مزید گنجائش ہوتی ہے کہ انتظام کو بہتر کیا جائے، لیکن بہرحال وہ کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں سے اپنے لوگوں کو کوشش کریں کہ ہم ان کو اچھا ٹرین کریں، اچھی تربیت دیں ان کو، اور اچھے طریقے سے ان کو بتائیں ہر چیز۔ ہم جو ان کو بھیج دیتے ہیں ایسے ہی اللہ کے سہارے پر کہ وہاں پر جائیں، بس وہ پھر جو کچھ بھی ہے وہاں پر دیکھ لیا جائے گا، تو یہ جو رویہ، اس سے بڑے پھر واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ٹریننگ سے یاد آیا، ہم لوگ جو میں خود اس کی گواہ ہوں، عمرے پہ گئی، ہمارے پاکستانی بہن بھائی بڑے ٹرینڈ ہے مانگنے میں وہاں پہ، کیونکہ وہ بچے کو بون میں لیا ہوا ہے، اور یہ کہ یعنی کہ ایک دفعہ ہم سے ملے کہ ہمارا تعلق کراچی سے اور پیسے کھو گئے ہیں ہم سے، اب ہماری مدد کریں۔ ہم نے مدد کر دی، اگلے دن ہم گزر رہے ہیں، دیکھا ہے وہ کسی اور فیملی کے پاس کھڑے ہیں۔ ایک یہ طریقہ کاروبار بنا لیا کہ جاتے ہیں عمرہ یا حج کے لیے، پھر وہاں جا کے لوگوں کے پیچھے پیچھے مالی مدد کے لیے، یہ بھی ہمارے پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں ایسے لوگ۔ تو اس حوالے سے بتائیے۔ ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں اور پاکستانی حکومت نے اب ان پر جسے کہتے ہیں نظر رکھنا شروع کر دی ہے، اور ابھی بھی کچھ ماہ پہلے یہ بہت سے لوگ، بہت سے گروہ ایسے پکڑے گئے ہیں کہ جو صرف اس مقصد کے لیے UAE جاتے ہیں یا سعودیہ جاتے ہیں یا دیگر ممالک میں جاتے ہیں۔ اچھا مان صاحب، یہ خواتین کے اگر ایام حج کے دوران شروع ہو جائیں تو پھر وہ اپنے حج کے تمام مراکین میں سے کس طریقے سے ان کو کیا چیزیں ہیں جو پرفارم کر سکتی ہیں اور کیا چیزیں جو نہیں کر سکتی؟ دیکھیے، ایک ہے طواف سے منع کیا گیا ہے کہ وہ طواف نہیں کر سکتے، یعنی اس حالت میں طواف نہیں کر سکتے اس حالت میں۔ دوسرے نمبر پہ نماز ہے، ٹھیک ہے، وہ واضح بات ہے، پاکستان میں بھی ہوں کسی بھی جگہ پر ہو تو وہ نماز نہیں ادا کرتی، ان دنوں میں ان کو رخصت حاصل ہے۔ یہ دو کام ہیں کہ جن سے منع کیا جاتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر وہ اس دوران پاک ہو جاتی ہیں، نہا لیتی ہیں، دھو لیتی ہیں، تو اس کے بعد اب ان کے پاس اگر وقت ہے تو جو عبادت اختیار میں ہے وہ ادا کر سکتی ہیں، تو وہ اس وقت میں اس کو ادا کر لیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث ہے صحیح مسلم سے، فرمایا کہ جو کسی کو نیکی کا راستہ دکھائے اسے ویسا ہی اجر ملے گا جیسا اس عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی جو شخص نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، نیکی کے راستے پہ جو چلے گا، راستہ دکھانے والا بھی ویسے ہی اجر اور ثواب کا مستحق بنے گا جیسے اس راستے پر چلنے والے کو اجر اور ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔